अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वज्हिकल मुनी लक़द नुफ़िरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वज्हिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पाना नंबर 19 सूरह शुआरा उर्दू तर्जुमा और तफसीर। आज इसका आखिरी लेक्चर है। आखिरी रुकू का जो पहला हिस्सा है वो हमने गुज़िश्ता लेक्चर में कवर कर लिया, आयत नंबर 220 तक। आज के सबक में आयत नंबर 221 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। क्या मैं तुम्हें बता दूं कि शयातीन किस पर उतरते हैं? शैतान बड़े बहतान बांधने वाले गुनाहगार पर उतरते हैं। युल्क़ून अस्समअ व अक्सरुहुम काज़िबून। शयातीन अपनी सुनी हुई बातें उन पर डालते हैं और इनमें से अक्सर झूठे हैं। इस आयत के पस मंज़र को, शान नज़ूल को पढ़ने के बाद दौरे हाजिर में इस आयत को रिलेट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि कौन से लोग हैं जो शयातीन के पैरोकार होते हैं और ऐसे कौन से लोग हैं कि शयातीन उनके मददगार होते हैं। अव्वल तो उस दौर में जो कुफ़ार मक्का थे, जो कुरैश मक्का थे, जिनमें से अक्सर ईमान वाले नहीं थे, वो आए रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम, कुरान, सहाबा, मुसलमानों, इनकी तरफ गलत बातें मंसूब करते। कभी कलाम इलाही को कहते ये कलाम इलाही नहीं है, कोई अजमी है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करता है इस कुरान के लिखने में। आए दिन बहतान बाजियाँ लगाते और इल्ज़ाम तराशियाँ करते। यहाँ उनके एक और इल्ज़ाम का रद्द किया जा रहा है, जो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम को निस्बत देते शायरी से और कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औज़ु बिल्लाह, ये शायरी का कलाम है जो ये घड़ता है और इसको कलाम इलाही की तरफ मंसूब करते हुए दूसरों तक पहुँचाता है। यानी कि औज़ु बिल्लाह, उनका ये इल्ज़ाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं, इसलिए उनको नबी मानना किसी तरह गवारा नहीं है। और इन आयात में इस इल्ज़ाम का रद्द किया जा रहा है और फरमाया जा रहा है कि शायरों के पैरोकार तो गुमराह और अयाश किस्म के लोग होते हैं और शायर अपनी फसाहत और बलागत को किसी एक मकसद के हुसूल के लिए वक़्फ़ नहीं किया करते, बल्कि उनका काम क्या होता है शायरों का कि वो हर गली, हर कूचा, हर जगह पहुँचते और जहाँ से इनाम की तवक्को होती है वहाँ पर बैठ कर अपनी शायरी से ज़मीन व आसमां के किलाबे मिला देते हैं। यानी कि मुराद क्या है, जब तलब महसूस होती है किसी बादशाह की तारीफ़ करने की, तो वहाँ उसकी मजलिस में बैठ के बादशाह की तारीफ़ के गुण गाए जाते हैं। जहाँ से ज़्यादा इनाम व इकराम की ख्वाहिश हो, जहाँ से उम्मीद हो कि ज़्यादा इनाम व इकराम मिलेगा, ख्वाह वो किसी की हिज्जो करके हो, ख्वाह शायरी के ज़रिए किसी की तज़लील करके हो, तो तज़लील करने से बाज नहीं आते ये शुआरा, ख्वाह किसी बादशाह, किसी बड़े उमरा में से किसी शख्स की तारीफ़ करने से इनको कोई पैसा मिलता हो, तो ये वो करने से भी गुरेज़ नहीं करते, बल्कि ये शायर तो अय्याश होते हैं। कभी हुस्न की उड़ानियों, कभी इश्क की बदमस्तियों की मंजरकशी कर रहे होते हैं अपनी शायरी के ज़रिए। और फिर इन शुआरा की एक और ख़ुसूसियत का जिक्र भी किया गया कि इनके कौल और फ़ेल में खुला तज़ाद पाया जाता है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। देखिए ना, इसका जिक्र अगली आयात में कुरान करीम के मतन में मौजूद है कि वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादिन यहीमून व अन्नहुम युल्कून मा ला यफ़अलून। कि शायरों की पैरवी तो गुमराह लोग करते हैं, क्या तुमने ना देखा कि शायर हर वादी में भटकते फिरते हैं। मुराद क्या है कि जिस जगह पर देखा कि यहाँ तारीफ़ या यहाँ मज़म्मत करने से शायरी के ज़रिए हमें ज़्यादा इनाम मिल सकता है, ज़्यादा इनाम की तवक्को में ये मारे मारे फिरते रहते हैं। उनकी ये चीज़ यहाँ पर ये आदत बयान की गई और कहा गया, और वो ये ऐसी बात कहते हैं जो करते नहीं हैं। यानी कौल और फ़ेल में तज़ाद पाया जाता है। जिस शायरी के ज़रिए ये बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं
یہ جس شاعری کے ذریعے بڑوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو شاعروں کی زندگی اے عرب کے لوگوں، اے کفار مکہ اور تمام انسانوں تمہارے سامنے ہیں۔ کیا تم ان شاعروں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منسوب کرتے ہو؟ ان پر شاعر ہونے کا بہتان لگاتے ہو؟ ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھو کہ ان کے دامن کرم کو تھامنے والے کون لوگ ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے ان کی کیا حالت تھی اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی کیا حالت ہے، اور ان کی پیروی کرنے والوں نے دنیا میں کس طرح سے اپنے کردار کا لوہا منوایا، دنیا میں کس طرح سے خیر اور شر میں فرق کر کے دکھایا اور خیر پر، نیکی پر زندگی بسر کرتے ہوئے تقویٰ کو اپنایا۔ وہ لوگ جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کی، تم تو ان کے برابر بھی نہیں آ سکتے، تو تم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں کسی دوسرے شخص سے میچ کرتے ہو جو کہ کردار کا بھی اچھا نہیں ہے، اور نہ تم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت کرتے ہو، نہ ان کے اصحاب کی۔ حالانکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو دیکھو، ان کے پاس ایک مقصد، ایک ویژن، کیا اسلام کی تبلیغ کرنا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی توحید، اخلاق حسنہ کی ترغیب اور اعمال قبیحہ سے دور رہنے کی تلقین ہی کی، اور اس سے تم سب گواہ ہو۔ تو پھر تم کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہو ان کی طرف؟ پھر ذرا بتاؤ تو صحیح، اس رسول مکرم کے قول اور فعل میں کیا تمہیں کوئی چینج نظر آتا ہے؟ کیا تو کوئی تغیر نظر آتا ہے؟ بلکہ یہ محبوب تو جو فرماتا ہے پہلے خود کر کے دکھاتا ہے، پھر دوسروں کو اس کی پیروی کی تلقین کرتا ہے، پھر دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا یہ صفات کسی شاعر میں پائی جاتی ہیں؟ جواب یقیناً تمہارے پاس ہے۔ جواب ہے نہیں، تو یقیناً تم انصاف سے اگر بات کرو تو یہ تمہارا الزام ہی ہے، سراسر لغو پر مبنی ہے، سراسر بیہودہ الزام ہے جو تم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ اب ان آیات میں اگر ہم دور حاضر سے ریلیٹ کر کے دیکھیں نا، تو نوجوان جو ینگ جنریشن ہے وہ زیادہ تر ایسے شعراء کو سننا پسند کرتی ہے جو لغویات والی شاعری کہتے ہیں، جو ایسی شاعری کرتے ہیں جو کہ اسلام کے منافی، اسلام کے جو رولز ہیں، اسلام کے جو اصول ہیں، جو ایتھکس ہیں، جو اسلام جن چیزوں کی تبلیغ کرتا ہے یا جن چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے ان کے خلاف ہیں، ان کے بالکل برعکس ہیں، اور ہمارے نوجوان ایسے ہی لوگوں کو سننا پسند کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شعراء، اب دیکھیں شاعری کی بھی دو اقسام ہیں، ہم احادیث کی روشنی میں بھی پڑھیں گے کہ اس آیت میں شعراء کی مذمت بیان کی گئی نا، کہ شعراء ان کے تو طور طریقے اس طرح سے ہیں، شعراء تو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور شعراء جو ہیں وہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ پھر اس کے بعد جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی نا جس میں شعراء کی مذمت بیان کی گئی تھی، تو یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت حسان بن ثابت، ان کو شاعر دربار رسول کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک اور حضرت کعب بن زہیر جو حضرت زہیر بن ابی سلمہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت زہیر بن ابی سلمہ کی اپنی شان، اپنا مقام عرب کے اس دور میں تھا، اور آپ کو دو زمانوں والا شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے قبل از اسلام کا بھی دور دیکھا اور اسلام کے بعد کا بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کا بھی دور دیکھا، اور آپ کے ہی بیٹے جو کہ صحابی رسول حضرت کعب بن زہیر ہیں وہ بھی بہت اچھے شاعر تھے۔ تو یہ تمام روتے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاعروں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں، تو ہم بھی تو شاعر ہیں، ہم تو ہلاک ہو گئے اور ہماری نجات کی کوئی صورت نہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اگلی آیات ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ نازل فرمائیں، اور ان کے ذریعے بتایا گیا کہ ہاں مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور وَذَكَرُوا اور یاد کرنے والے ہیں اللہ کو کثیراً بہت، یعنی اب یہاں پر ان لوگوں کی صفات کا ذکر ہے کہ جو اہل اسلام تھے اور وہ بھی شعراء تھے، لیکن ان کی شاعری لغویات پر مبنی نہیں تھی، اور ہر دور میں ایسے شاعر پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کی شاعری کو اس دور میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سراہا، اور آج کے دور میں بھی ایسی شاعری جو کہ اہل ایمان میں حلاوت کا باعث ہو، تقویٰ میں اضافے کا باعث ہو، جو کوئی نظریہ دیتی ہو، جس طرح اقبال کو کہا جاتا ہے شاعر مشرق،
کہ جن کی شاعری کی ہی وجہ سے نظریہ پاکستان کی بنیادیں ڈلیں، اور انہی کی شاعری کی وجہ سے جو مسلمانان برصغیر ہیں ان میں ایک نئی جدوجہد پیدا ہوئی، الگ ریاست کی، الگ وطن کی، مسلمانوں کی رہائش کے لیے، اور پھر ہی وجود پاکستان ہوا اور پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو شاعری جو کہ بری ہے اس کی مذمت قرآن و حدیث میں کی گئی، اور جو شاعری اچھی ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو بری شاعری ہے اس کے حوالے سے جو وعیدیں ہیں قرآن و حدیث میں وہ پڑھ لیتے ہیں، اور جو اچھی شاعری ہے اس کو جس طرح سے، جس انداز سے سراہا گیا اس کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں، اور آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ یہ مہارت رکھتے ہیں کہ وہ اچھا لکھ سکیں، تو وہی لکھیں اپنے قلم سے کہ جو فائدہ مند ہو بنین و انسان کے لیے، اور اپنے کانوں سے وہی سنیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ لغویات پر مبنی شاعری، بلکہ وہ شاعری جو کہ ہمیں ہمارے اندر کے ضمیر کو جگا دے، وہ شاعری جو ہمیں جوش دے، ولولہ دے، کچھ کرنے کا حوصلہ دے، ایسی شاعری سنیں، اپنی چوائسز کو بدلیں، کیونکہ شاعری اٹس سیلف حرام یا شاعری اٹس سیلف منع نہیں ہے۔ شاعری کی ٹائپس میں سے وہ ٹائپ جو کہ لغویات پر مبنی ہے، وہ ٹائپ کو سننا یا بیان کرنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ لغویات۔ انسان کی زبان ہی ہے جو اس کو بناتی ہے اور بگاڑتی ہے، اور یہی وجہ بنے کہ انسان کے جنت میں داخلے کا بھی یا جہنم میں داخلے کا بھی۔ تو زبان سے اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے، خواہ وہ نظم ہے یا نثر ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اس کے اوپر نگہبان فرشتے مقرر ہیں۔ اب وہ زبان سے ادا کرنے والا، خواہ وہ جملوں کے فارم میں بات کر رہا ہے، خواہ وہ شاعری کی فارم میں کر رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو وہ شاعری جو کہ لغویات پر مبنی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا پیٹ جو ہے وہ پیپ سے بھر جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لغویات پر مبنی باتوں سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے شان نزول رکھا نا اگلی آیت کا، یعنی کہ ایمان والوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں آیت نمبر 227 میں، تو وہ جو صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے ان کے حق میں جو آیات نازل ہوئی نا، تو اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر رکھواتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کھڑے ہو کر اشعار کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے تھے، اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں فرماتے تھے کہ جب تک حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی بدگوئیوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ احادیث اور اس مفہوم سے ملتے جلتے مفہوم کی دیگر احادیث سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شاعری اٹس سیلف حرام نہیں ہے، جائز اور محبوب ترین شاعری وہ ہے جس میں فار ایگزامپل نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اسی سمیت ایک روایت اور پڑھ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی طرف سے کفار کی بدگوئیوں کا جواب دو، اور پھر دعا فرماتے کہ اے اللہ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے مدد فرما۔ تو دو احادیث ہمارے سامنے اس مفہوم کی آتی ہیں کہ ایک میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان کی مدد کو آیا کرتے، اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ دعا فرماتے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان کی تائید فرما۔ اور اس سمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اشعار حکمت ہوتے ہیں، یعنی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، جو انسان کے لیے لائف چینجنگ کوٹیشنز کے طور پر کام کرتے ہیں اور ان کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں، ذہن میں کلک کرتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں، اور ان کی لائف چینج ہونے میں پوزیٹیوٹی کی طرف وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جب ایک انسان کو جہاد کا حکم دیا گیا،
مسلمانوں کو، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مالوں، اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ مشرکین سے جہاد کرو۔ تو مراد کیا ہے کہ مال سے، اپنے جسم کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ جنگ کر کے، اپنے مال کے ساتھ اہل جنگ کی مدد کر کے، اور اپنی زبانوں کے ساتھ ایسے الفاظ ادا کر کے تم مسلمانوں کی مدد کرو اور مشرکین کا حوصلہ ختم کرو، مشرکین کی ہمت ختم کرو، ان سے یوں جہاد کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اوصاف عطا فرمائے جو کہ بہترین یہاں پر مسلمانوں کے بیان ہوئے ہیں، اور جن کی مذمت کی گئی ہے ان افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم شاعر نہیں ہیں تو ہم ایسی شاعری کو سراہیں بھی نہ جو کہ لغویات پر مبنی ہے، جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا، کیونکہ ہم سراہتے ہیں تو کرنے والے کو اور اپریسیشن ملتی ہے، اور وہ اور کام کرنے میں دل لگاتا ہے، اور وہ اور اس طرح کے کام میں محو ہو جاتا ہے، اور وہ کام زیادہ کرنے لگ پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم ہی نہیں سراہیں گے، ہم ہی نہیں حوصلہ بنائیں گے، تو یقیناً اس برائی کا جڑ سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو آخری آیت کو ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ ظالم جان لیں گے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے، یعنی ان کو معلوم ان قریب ہو جائے گا کہ یہ جہنم کی طرف جانے والے ہیں، اور پلٹ کر وہیں گریں گے، جہنم ہی ان کا مقدر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اعمال قبیحہ کی، اور سزا ہے ان کے برے اعمال کی جو ان کو دی جائے گی۔ یہاں پر سورۃ الشعراء مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ سورۃ النمل کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔